राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और मिजोरम तक में राजनीति का पारा हाई है। इससे अलग यूपी में भी सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर यह सियासत हलाल सर्टिफिकेट को लेकर हो रही है। हलाल सर्टिफिकेट सियासत के एतबार से कुछ और कहता है, लेकिन शरई पहलू इसका क्या है, इस पर हमने आज कई उलेमाओं से बात की। अब हम बात करेंगे मुहर्रम कमेटी के मीडिया प्रभारी अली हैदर रिजवी साहब से। अली हैदर साहब, ये बताइए, जो यूपी में ये सब हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा चल रहा है, इसका शरई एतबार से क्या लेना देना है? देखिए, हलाल सर्टिफिकेट का जो मतलब है, यानी कि हलाल गोश्त, हलाल जानवर, हलाल बकरा, तो उससे ताल्लुक़ है। और दूसरे जो अशिया हैं उन पर हलाल सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं होता। हम पाकीज़गी का दे सकते हैं सर्टिफिकेट, ये पाको पाकीज़ा है, किसी भी गलाजत से पाको पाकीज़ा है, इसमें कोई ऐसा किसी जानवर का, किसी ऐसा जो हराम है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन हम जो हैं उसको हलाल गोश्त से हम जोड़ दें, ये मुनासिब सा नज़र नहीं आता है। अच्छा, यूपी में जितने डिपार्टमेंटल स्टोर हैं सभी पे छापेमारी हो रही है। वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इस दुकान के अंदर हलाल टैग लगी हुई कोई चीज़ बिक तो नहीं रही। जहाँ पे ये चीज़ मिल रही है उनको जब्त किया जा रहा है। सरकार की इस कार्रवाई को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो भी टैग लगे हुए हैं वो किसने सर्टिफाइड किया, हलाल जो चीज़ें हैं उनको किसने सर्टिफाइड किया, उनको किसने अधिकृत किया कि ये हलाल है या हराम है। वो तो सरकार अगर कार्रवाई कर रही है, वो मौका दिया जा रहा है सरकार को इस बात का, हलाल सर्टिफिकेट लगा के एक मौका दिया जा रहा है। ये एक चीज़ अलग हो गई, लेकिन हलाल का शरीयत में, हलाल जो है शरीयत में कहाँ तक जायज़ है? कुरान में इसका जिक्र है, हदीसों में इसका जिक्र है, या ये एक शोशा बना हुआ है राजनीति का? देखिए, हलाल का ताल्लुक़ जो है तमाम हलाल जानवर, हलाल बकरा, हलाल गोश्त, इससे ताल्लुक़ है, ना कि तमाम अशिया से। जैसे साबुन है, कॉस्मेटिक है, दालें हैं, इन सब पर भी हलाल के टैग जांचे जा रहे हैं। नहीं, अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जोड़ी जा रही है जिसमें हम गलत समझते हैं और वो उसमें कोई गलाजत है, तो वो देखा जा सकता है कि भाई इसमें क्या है, हलाल है कि नहीं है। लेकिन वो उसका ताल्लुक़ उस बात से नहीं है। हम पाकीज़गी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ये पाको पाकीज़ा है, और किसी भी तंजीम को हक़ नहीं है इस बात का कि वो उसके पास क्या ज़रिया है हलाल और हराम का सर्टिफिकेट देने का। कोई लैब में उन्होंने टेस्ट किया है, कोई इस तरह का कोई टेस्ट है जो जिससे सर्टिफिकेट दे सके। अच्छा, ये हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़, इसमें क्या फ़र्क मानते हैं? देखिए, जो चीज़ें हमें कुरान शरीफ में हलाल कही गई हैं वो हलाल है, और जिनको हराम कहा गया है वो हराम है। ठीक, शुक्रिया। हलाल मुद्दे पर बात करने के लिए अब मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना शम्स कादरी साहब। मौलाना साहब, ये बताइए कि जो हलाल का मुद्दा चल रहा है सर्टिफिकेट वाला, उस पर सरकार अपना काम कर रही है, बाज़ारों में छापे लग रहे हैं, हलाल की टैग की हुई चीज़ों को जब्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो इस पे उलेमा भी बटे हुए हैं। देवबंदी उलेमाओं की सोच दूसरी है, बरेलवी उलेमा कुछ और कहते हैं। देवबंदी उलेमाओं की दलील ये है कि जो ये छापे पड़ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये नाजायज़ नहीं, ये बंद होने चाहिए। जबकि बरेलवी उलेमा ये कहते हैं कि ये शरई तौर पे जो सर्टिफिकेट है वो शरई तौर पे ही नाजायज़ है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हलाल जो है वो जो उसका एक मसला है, कोई भी चीज़ है वो हलाल तरीक़े से जो है उसका एक ज़ाब्ता है, उसको उस ज़ाब्ते के अंदर जो है वो भी ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो जानवर वगैरह हलाल किए जाते हैं उसको जो है एक ज़ाब्ता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह किया जाता है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया जाता है तो वो हलाल होता है। अगर कोई मुसलमान भी सिर्फ़ उस जानवर पर खाली छुरी फेर दे तो वो हराम हो जाता है। तो उसके लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि अगर वो मुसलमान ही उस चीज़ को बना रहा है तो वो हलाल हुई, और अगर वो गैर मुस्लिम बना रहा है तो हराम हुई। तो ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि चाहे है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर ईमान की हालत में अगर जानवर को मुसलमान ज़िबा कर रहा है तो वो हलाल हो गया, और अगर मुसलमान उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के नहीं ज़िबा कर रहा है तो वो हराम हो गया। तो अब ये हलाल प्रोडक्ट के जो सर्टिफिकेट है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको जो है कोई भी बना रहा है तो उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कुछ चीज़ें हराम हैं, जैसे शराब है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं,
وہ سب جانتے ہیں، اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا سرٹیفکیٹ دینا کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ چیزیں پروڈکٹ بن بھی رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ناجائز چیز ملی ہے تو اہل علم جو ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سرٹیفکیٹ لگا کر بیچ دینا، یا کوئی اس کا سرٹیفکیٹ دے، اس کا آتھرائز بنے، اب وہ کیا ہے، کس آدھار پر اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے۔ تو جہاں تک ہے، اس طرح کی یہ باتیں لا کر ایک عوام میں جو ہے بٹوارا کرنا ہے، اور میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ جو ہے عوام پڑھی لکھی ہے، جو بھی سمودائے کے لوگ جانتے ہیں کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سرکار کو، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ جس طرح سے یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ دوسری کمپنیوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو یہ خود اپنے سطح سے جاری کرنے چاہیے، یا جن کو دے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہاں، سرکار کو اپنے طریقے سے جو ہے اس کا لیے ایک ڈپارٹمنٹ، ایک محکمہ بنانا چاہیے کہ وہ جو حلال ہے، جیسے کہ مسلم سمودائے کے لیے کیا چیز حلال ہے، اور اس میں اگر وہ حلال طریقے سے وہ پروڈکٹ بن رہا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کو ایک ڈپارٹمنٹ کے تحت جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کر دینا چاہیے، سمجھے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی ایسی مانگ ہے عوام کی طرف سے اور تو اس کو کر دینا چاہیے۔ حلال سرٹیفکیٹ کا مدعا اب لگاتار زور پکڑ رہا ہے۔ جب ہم علماؤں سے، بودھی جیویوں سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی رائے الگ الگ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب ہم نوچندی بالمیاں مزار کے متولی مفتی اشرف کے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مدعے پر ان کی کیا سوچ ہے۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ جو حلال کا مدعا چل رہا ہے اس ٹائم، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، اگر کسی چیز پر حلال کا ٹیگ لگا ہوا نہیں ہے تو اس چیز کو تو مسلمان کسی قیمت میں بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ حلال کا ٹیگ لگا ہونا ضروری ہے۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ اس کے نقصان کیا ہوں گے۔ اگر وہ چیز پہ نہیں ہوگا تو ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اسے۔ لیکن جو ہمارا ہندوستان کا کاروبار ہے، جو اور باہر سامان جاتا ہے، بغیر حلال کے ٹیگ کے تو کسی قیمت پہ بھی دوسری کنٹری لینے کی نہیں ہے اس سامان کو۔ اور اس کا بہت بڑا نقصان جو بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان پہ مال نہ بکے گا، اور اس سے بہت آرتھک ہانی ہمارے ہندوستان کو ہونے والی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حلال والا جو سرٹیفکیٹ کا مدعا ہے ایک دم سے کیوں ابھرا ہے؟ پچھلے کئی سال سے بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی، لیکن آپ کو اچانک یہ مدعا جو ابھرا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا کسی کو کوئی، گورنمنٹ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں حلال کے سرٹیفکیٹ لگنے نہ لگنے سے، لیکن کیونکہ الیکشن کا ٹائم نزدیک ہے تو ایسے بہت سارے مدعے اب نئے نئے پیدا کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے اس کے ایک الجھن بنی رہے، اور ایک بار ایشو ریز رہنا چاہیے پبلک میں تاکہ دوسری طرف کوئی دھیان ہی نہ دے۔ اسی چکر میں حلال، حرام، حلالہ، طلاق، بس اسی معاملے میں آپ کھوئے رہیے اور باقی بات مت کریے۔ روزگار کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہے، اس کی کوئی بات ہی مت کریے، بس اسی معاملے میں الجھے رہتے ہیں لوگ۔ حلال مدعے پر آپ نے ابھی تک کئی بڑے علماؤں کی رائے جانی۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں میرٹھ کے شہر قاضی صاحب پروفیسر زین الساجدین۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈین کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ تو تکنیکی پہلو کیا ہے حلال سرٹیفکیٹ کو لے کے، اب ہم قاضی صاحب سے جانیں گے۔ قاضی صاحب، یہ جو یو پی میں پچھلے کچھ دنوں سے حلال سرٹیفکیٹ کو لے کے ایک معاملہ گرمایا ہوا ہے، اس کو آپ کیا راجنیتی سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریعت کے حساب سے جائز ہیں، یا یہ کچھ اس کے پیچھے کچھ اور لاجک ہے؟ یہ اسلام میں جیسا کہ زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کے احکام ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، اور کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے۔ یہ اسلام کے فرائض میں شامل ہے۔ حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی اسلام نے کھانے کی اجازت دی ہے، جو پرمٹ ایبل ہے، جو ہمارے لیے
قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں جو چیزیں حلال ہیں جو چیزیں پاک ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے حرام۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے منع کر دیا ہے کھانے سے، وہ قرآن کریم میں واضح طریقے سے ان کی دیا گیا ہے۔ اب جیسے کہ میٹ کھاتے ہیں ہم لوگ، تو اس کے لیے صرف وہی میٹ کھا سکتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ہم دوسرا کوئی گوشت یہ نہیں کھا سکتے، چاہے وہ جانوروں کا ہو چاہے وہ پرندوں کا ہو۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف وہ گوشت کھائیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے بغیر ہم وہ گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ جو اس کے مقابلے میں حرام ہے، جیسے کہ آپ وہ گوشت جیسے مردار کا گوشت نہیں کھا سکتے، یا سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، یا ایسے جانوروں کا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ کھانے اور پینے کے معاملے میں واضح طریقے سے حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو اتر پردیش میں یہ اس طرح کا اعلان ہوا ہے کہ وہ حرام اور حلال کا جو کھانے کی چیزیں ہیں یا جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا، یعنی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کریم وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرام جانور کی ہم کریم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو اس کے بنانے والے ہیں وہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے اور یہ چیز جو ہے حلال ہے یہ، اور اس میں کوئی چیز حرام اس میں ملی بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اچھا، ایک بات قاضی صاحب یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز حلال ہے؟ اس کے لیے کوئی لیب وغیرہ تو ہے نہیں، تو ہم مطلب کیسے یہ سرٹیفائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان جانوروں کو ہم جو درندے ہیں جیسے بھیڑیا ہے، شیر ہے یا اسی طرح کے ان جانوروں کا ہم کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پرندوں کے اندر بھی وہ جو غلاظت کھاتے ہیں ان کا ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہم کو جب کھائیں گے تو ہم پہلے معلوم کریں گے بھائی یہ کہیں ایسے کسی ایسے جانور کا تو نہیں ہے کہ جو حرام ہو ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے کھانے کے لیے، اس میں وہ چیزیں جو گوشت سے متعلق ہیں ان پہ یہ بات یقینی طور پر ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ اس پر جب اس کو ذبح کیا گیا ہے، جب اس کو کاٹا گیا ہے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاٹتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے استعمال کو ہم جائز بنا لیں۔ اچھا، یہ تو گوشت سے متعلق چیزیں ہو گئیں، لیکن سرکار یہ کہتی ہے کہ جو دوسری چیزیں کاسمیٹکس کا سامان ہے، دالیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو جانچنے کے لیے ہم کہاں تک مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو تو ان کے لیے تو لیب چاہیے۔ نہیں، یہ جیسے اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھائی قرآن میں کہ جو چیزیں حرام نہیں ہیں ان کو آپ کھائیے، آپ ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جن چیزوں کو متعین طریقہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ جیسے دالیں ہیں، گیہوں ہے، جو ہے یا اور دوسرے چیزیں ہیں، ان کا استعمال اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے ان کو ہمیں معلوم ہے، ہم جب کھانے سے پہلے ہم معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکار ہے، شکار کرتے ہیں تو شکار کے اندر بھی اگر کسی جانور کو اگر ہم نے گولی کے ذریعے مار دیا اور اس کو اوپر اللہ کا نام نہیں لیا تو ہم وہ نہیں کھا سکتے۔ ہم صرف وہ کھا سکتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے ہم اس کو
تو اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیں. اس کے علاوہ باقی سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ تو جو حلال ہے جیسے جو چیزیں سبزیاں ہیں سب حلال ہیں, دالیں سب حلال ہیں, اناج سب حلال ہیں. تو اس طریقے سے وہ چیزیں ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا گیا ہے, ان کا لفظ استعمال کیا ہے طیبات, یعنی وہ چیزیں جو